वेलकम अगेन। और जिस तरह मैंने कहा कि घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। पाकिस्तान को हम अपना घर समझते हैं। ऑफ कोर्स हमारा पाकिस्तान है और हम एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन हम ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि अभी हमने 76वीं यानी कि 76 ईयर हो गए पाकिस्तान को। हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा पाकिस्तान किसी से कम नहीं। पाकिस्तान में सब कुछ है, मोहब्बत है, प्यार है। यहाँ पर पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतों से पाकिस्तान को नवाजा है। और मैं एक बात मेरे जहन में बार बार आती है कि जब सब कुछ दिया है तो इंतज़ार किस बात का है। पाकिस्तान में इतना कुछ है कि हम दूसरे मुल्क में भी जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों साथ साथ चल रहा है, चाहे वो दुश्मन मालिक हो या कोई भी हो, चाहे वो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो कि नहीं रखता हो, लेकिन हम पाकिस्तान में सब कुछ कर रहे हैं। हमारी पावरफुल फोर्सेस हैं, हमारे अफवाज में एक जुनून है। मैं जब राशिद मिनास का नाम लूँ तो 17 साल का बच्चा मेरे जहन में आता है। जब मैं टीपू सुल्तान का नाम लूँ तो आपकी जहन में क्या उम्र आती है। मोहम्मद बिन कासिम का नाम लूँ तो क्या उम्र आपके जहन में आती है। यानी कि पाकिस्तान में जितने भी मैंने एक एवरेज लगाई है, हर जगह पाकिस्तान का नाम सुपर्ब है, लेकिन हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, हम क्यों कशकोल लेके जा रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे साल गुजरते चले जा रहे हैं हम मकरूज होते चले जा रहे हैं, यानी कि आने वाली जनरेशन मकरूज हो रही है, जो अभी दुनिया में नहीं आई वो उससे डबल मकरूज हो रही है। कर्जा कौन उतारेगा? जो हुकूमत आती है देन अपॉइंटेड टू, वो कर्जा चढ़ा के चले गए और फिर वो लोग तो बहुत चिल हैं। अच्छा, दूसरे आते हैं वो कहते हैं वो कर्जा चढ़ा के चले गए, लेकिन कर्जा एक दूसरे को पॉइंटेड किया जा रहा है, लेकिन कर्जा अवाम के ऊपर बम बांध के डाला जा रहा है। वैसे हम पॉइंटेड असम्बलियों में ये कहते हैं कि इस हुकूमत की वजह से हुआ है, कभी आपने कहा कि अवाम की वजह से कर्जा हुआ है, लेकिन फिर अवाम क्यों अदा करे? गैस के बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल आप बम बांध बांध के ना अवाम पर डाल रहे हैं। अरे उन पर डाले ना जिन्होंने कर्जा चढ़ाया है, आप अवाम पे क्यों डाल रहे हैं? जब अवाम कसूरवार नहीं है तो हमारे मुल्क में जस्टिस नहीं है, हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, इंसाफ तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सारी तरफ मैं सारी बात एक तरफ, मैं इस वक्त एक होस्ट बन के बात नहीं कर रही, मैं एक आवाम की आवाज बन के बात कर रही हूँ। मेरे साथ आप लोग हैं ना, नंबर है 021, यस, PTCL नंबर, वीनस IGTV चैनल, यू आर वॉचिंग लाइव ट्रांसमिशन। अब आपने मुझे बताना है कि ये जो दूसरी हुकूमत कहती है उसने ये कर्जा चढ़ाया है, इसलिए हमने ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, इसलिए हर चीज़ महंगी हो गई है। आपको पता है सोशल मीडिया में लोग कितनी बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी बद्दुआओं का क्या होगा? वो औरतें जो बेचारी ये सोच रही हैं, हम लोग सुबह, यकीन करें वो लेडी, मुझे अभी भी उसका कल वीडियो देख रही थी, कहती है हमने पूरा रमज़ान जैसे ही सहरी होती है तो बिजली चली जाती है, बताओ हम कैसे वज़ू करें, पानी नहीं है, पानी का जब टाइम होता है तो बिजली नहीं है, हम मोटर कैसे चलाएं, हम सहरी कैसे बनाएं। यानी कि एक महीने के लिए तो कम से कम बंदे को कहता है यार आज मजहबी दिन है, हमारा ख़ास दिन है, साल में एक बार आता है, कुछ उसका ही एहसास कर लें। तो इंसानियत तो मुझे लगता है ऐसे जैसे मर गई है, ईमान तो हमारे दिल में रहा ही नहीं है। तो मैं हुकूमत वक्त से सवाल करूं, आम आवाम से सवाल करूं, जिन्होंने उनको मुंतखब किया है, लारा लप्पा लगाया है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं, कपड़े बेचने की बात की है, जिन्होंने कहा है कि पेट्रोल, उन्होंने जिन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है वो सबसे बड़े चोर हैं। मैं किसको यहाँ पर कटोरे में खड़ा करूं, या मैं खुद अपने आप सज़ा मुकर्रर कर दूं कि मुझे खुदा के लिए जो सज़ा देने के मैं जाके अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर लूं? बताएं आप आवाम को कहाँ लेके जा रहे हैं। बात करूंगी आज मैं आपके साथ, आपकी बात आम आवाम के साथ, तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है, बुरी तो आपको बहुत लगेगी क्योंकि हमें नज़र अभी भी कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी गिरता है बम
یس عوام پر گرتا ہے، ان پر کچھ نہیں گرتا کیونکہ وہ لوگ سب چل رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی دن آپ لوگ بھی تو کہیں یقین کریں مجھے حکومت سے نکالا آج میرے گھر میں روٹی نہیں ہے. آج تک میں نے کسی منسٹر کو یہ بولتے نہیں دیکھا. لیٹس سی، بات کریں گے ہم آپ کی اور آپ کی عوام کی. ہمارے ساتھ آف کورس بولتے ہیں تو دبنگ فیئر بات کرتے ہیں، انہیں کسی بھی میں کہوں گی بس اللہ پاک نے ویسے تو ان کو بڑا اقتدار بھی دیا، عزت بھی دی، لیکن وہ اس سیٹ کے محتاج نہیں ہیں اور وہ اس اقتدار کے وہ کہتے ہیں کام بات کروں تو صحیح اور اچھی بات کروں، عوام کی بات کروں اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہم کریں گے. لیٹس سی، بات کریں گے یہاں پر سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی سے چنزیب خان سواتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں کیا کروں، عوام کی آواز بولوں تو پھر ایسی ہی ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان اور ان کی آل اولاد پر. جس آدمی کو تنقید سننا نہیں آتا ہے اور اس کے کان تعریف کے قابل صرف ہوں اور تعریف سننے کے لیے اس کے کان ہمیشہ رہیں تو وہ پبلک کی بات نہیں کر سکتا. بالکل. مسائل وہی ہیں جو ایک عام آدمی کے ہیں، وہی ہمارے ہیں. پولیٹیشن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں اور ایک وہ جو گلی محلے کی سیاست کرتے ہیں. تو میرا سیاسی تعلق پیپلز پارٹی سے تو ہے، مگر میری سیاست کی جو بنیاد ہے وہ گلی محلے چوراہے اور تھڑا ہے. اور میرے لیے سیاست جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے میری مخلوق کی فکر کی، میری مخلوق کے کاموں میں لگ گیا، اس کا ہر اٹھتا ہوا قدم جو ہے اس کا شمار عبادت میں ہوگا، اس کی دیکھنے والی آنکھ جو ہے اس کا شمار عبادت میں ہوگا. بے شک. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں ایک عام آدمی، پہلے آپ کے جو طبقات تھے ان کو ہم 3 کیٹیگری میں تقسیم کرتے تھے، اپر مڈل لوور. میرا خیال ہے کہ وہ اب 2 طبقات میں آ گئی ہے بات. اس ملک کے وہ 2% مراعات یافتہ طبقہ اور 98% وہ سفید پوش طبقہ کہ جسے اس وقت اپنی عزت نفس کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. بے شک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایبسولوٹلی اب رائٹ. اس کا قصوروار جو ہے، ہم 76 سال کے پاکستان کی عمر ہو گئی ہے. اب 76 سال کا اگر ضعیف باپ گھر میں ہو یا دادا ہو یا نانا ہو تو اس کو سہارا دے کر اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے. 76 سال سے یہ ملک ہم لوگوں کو پال رہا ہے اور 76 سال پہلے جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ملک ہمیں دیا تھا تو اس کے ساتھ ایک سبق دیا تھا: اتحاد، تنظیم، یقین محکم. یقین محکم. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قائد اعظم کی زندگی کہاں پہ کھڑی ہے؟ اور بینگ اے مسلم، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی سے لے کر اس کی آل اولاد تک کسی نے 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہے، مگر ہم نے اس ملک کو بڑی بے دردی سے کھایا ہے. اب سوال یہ ہر آدمی سے، ہم چونکہ عادی ہو گئے ہیں دوسرے کے گریبان میں جھانک کے بات کرنے کے لیے، دوسرے پہ تنقید کرنے کے لیے. کوئی آدمی اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا ہے. آپ جس سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں اس سیٹ کے تقدس کو، اس سیٹ کے استعمال کو آپ نے دیکھنا ہے. میری جہاں اللہ پاک نے ڈپٹی لگائی ہوئی ہے، مجھے اس سیٹ کو، اس منصب کو دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ استعمال کرنا ہے. آج یہ ملک جو 4 موسم رکھتا ہو، پہاڑ رکھتا ہو، ریگستان رکھتا ہو، دریا رکھتا ہو، آج یہ ملک جو جب چائنا آزاد ہو اور اس کو قرض دیتا ہو، یہ ملک قرض دینے والا تھا. کیا وجہ ہے کہ آج یہ ملک قرض لینے والا ہے
اور آج ہماری حالت ایسی ہے کہ کوئی ہمیں قرض بھی دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں واپس کریں گے یا نہیں کریں گے. مگر ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی میرا ایمان اس بات پر ہے کہ مایوسی کفر ہے. ہم سے زیادہ تباہ قومیں، ہم سے زیادہ بدحال قومیں، جرمن آپ کے سامنے ہیں، ایسی بہت ساری مملکتیں ہیں کہ جو ہم سے زیادہ تباہ ہوئیں. آپ کے برابر میں دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں. افغانستان کی تیسری نسل جو ہے وہ جنگ میں گئی، رشیا سے جنگ لڑی، امریکہ سے جنگ لڑی. مگر آج ہمارے روپے کی قدر کیا ہے اور افغانستان کے پیسے کی قدر کیا ہے؟ وہ ہم سے پیسے کی قدر میں بہتر ہے. 71 میں ہم سے الگ ہونے والے ہمارے بنگالی بھائی بنگلہ دیش جو ہے وہ آگے بڑھ گئے. آج ان کی اکانومی کہاں ہے اور ہماری اکانومی کہاں ہے؟ اس مٹی کا کوئی قصور نہیں. اس مٹی میں جو ہم نے بیجا وہ ہم نے کاٹا. اقتدار اور صاحب اقتدار لوگ، وہ لوگ جو اقتدار کی منتقلی کرتے ہیں اور اقتدار دیتے ہیں، اگر ہر فرد اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہے، اپنے کام سے کام رکھے اور اللہ کے بعد مخلوق خدا کو اس بات کی اجازت ہو کہ وہ اپنے حکمران کا فیصلہ کرے. یہ قوم کبھی غلط فیصلے نہیں کرتی ہے. اس قوم کے اوپر غلط فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں اور انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ہم اس زبو حالی کا اچھا، یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ قوم کبھی غلط فیصلے نہیں کرتی. اور آف کورس ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کا دنگل سجتا ہے، سب بہت بڑا انویسٹمنٹ نکلتا ہے سب کی جیبوں سے اور پھر سیٹیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح ہارس رائڈنگ ہوتی ہے، یہ سب کچھ سب کو معلوم ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے سب کچھ. لیکن اس کے باوجود ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب سب کچھ خود کرنا ہے تو عوام کو کیوں بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ آئیں ووٹ دیں ووٹ دیں. جب آپ نے خود الیکشن اور سلیکٹڈ حکومت کو لے کر آنا ہے، یو آر پریپیئرڈ، مینٹلی پریپیئرڈ، تو آپ کیوں کسی کو اتنا تکلیف دیتے ہیں کہ لوگ وہاں پر کیوں میں لگیں اور پھر وہاں پر کوئی اللہ نہ کرے کوئی سرسری بم پھٹ جائے، پھر وہ ایک الگ کسی کی زندگی کا نقصان ہو جائے. تو یہ سب کچھ خود ہونا ہے. اب اس کو کوئی بھی آپ جملہ کہہ دیں کہ کس کا پیچھے ہاتھ ہے، آئی ڈونٹ نو. تو جب خود کچھ کرنا ہے تو عوام کو کیوں کہتے ہیں آئیں ووٹ دیں ووٹ کی اہمیت کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم 76 سالوں سے ہمارے ہاں کھیل کیا ہوتا رہا ہے. ایک لیڈرشپ وہ ہے کہ جس کی پذیرائی عوام میں ہے، عوام اس کے پیچھے ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک گملے کے اندر پودا لگایا جاتا ہے، اس کو پالا پوسا جاتا ہے، ملک کے مفاد میں نہیں. اگر تو فیصلے ملک کے مفاد میں ہوتے تو ملک اس حال میں تو نہیں ہوتا نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب آپ ایک اچھی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مطلب آج بھی تمام تر اختلافات کے باوجود اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں لے لیں آپ، وہ اس بات پہ تو متفق ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کا قتل ہوا. تو قتل تو اس ملک کے عدل نے کیا. اس ملک کا عدل جو ہے وہ کب جواب دہ ہوگا؟ بالکل اس ملک کی بیوروکریسی کب جواب دہ ہوگی؟ اس ملک کی تھانہ کچہری کب جواب دہ ہوگی؟ ایک عام آدمی جو ہے اس کا نقصان ہو جائے تو وہ ڈر کے مارے تھانے نہیں جاتا، بغیر رشوت اور بغیر سفارش کی اس کی ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی. یعنی کہ پورے اس کو بھی سسٹم کی چھوڑ خرابی دیں، ہے. اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ کے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جائے، اس کی راہداری بنانے کے لیے بھی جو ہے، اس کی میت لے جانے کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو معاشرہ احساس سے بنتا ہے. 47 میں ایک قوم تھی، اس نے ایک ملک حاصل کر لیا. آج ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک منتشر ہجوم ہیں. اور منتشر ہجوم بھی ایسے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پہ جو 2-3 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے جڑاں والا کا، تو مذہب کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ اس قوم کو اتنا تقسیم کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے جھنڈے کی اور اس کی حرمت کی بات کریں تو 100 میں سے 2 کے کان تک وہ آواز جائے گی. اگر آپ لسانیت اور تعصب کی بات کریں
تو وہ 100 کے بجائے 102 کانوں تک آواز بالکل جائے گی۔ صحیح کر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی یہاں سرور ندیم صاحب اور وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پہ پروگرام کرتے ہیں ایجنڈا کے نام سے بہترین انالسٹ ہیں جی اینکر بھی ہیں آف کورس تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور ندیم صاحب السلام علیکم سرور صدیق سرور صدیق صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سبھی آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مہنگائی آپ نے کر دی ہے سر بہت بری بات ہے جی میرے اختیار میں ہو تو میں زیرو پہ ساری چیزیں لے آؤں اور اس مہنگائی کو بالکل جو ہے نا وہ عوام تک پہنچنے نہ دوں لیکن جو ہمارے اقتدار والے لوگ ہیں یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ مہنگائی کس لیول اچھا سرور صاحب ایک چھوٹی سی بات کروں گی چھوٹی اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ دیکھیں بیسکلی جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ دوسرے کو کہتی ہے ان کی وجہ سے مہنگائی ہے اچھا وہ جاتی ہے وہ دوسروں کو کہتی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہے لیکن مہنگائی کا خمیازہ جو بھگتنا پڑتا ہے وہ عوام کو جب وہ لوگ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں تو ان کو بھگتنے کے بجائے بیچاری عوام جو اس میں کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے اس کا کسی جگہ پر بھی نہیں ہے وہ کیوں بھگتے اب آپ جواب دیجئے پلیز جی ابھی آپ نے کہا کہ عوام کا قصور نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ عوام کا 90% قصور ہے 10% ان حکمرانوں کا قصور ہے اوکے اب دیکھیں کہ ایک اتنا اچھا موقع ہے ہم کیوں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو ہمارے لیے اچھی مینجمنٹ نہیں لے کے آتے جو اچھی پالیسیز نہیں بناتے ایسے لوگوں کو ہم کیوں اقتدار میں لے کے آئیں ہم ایسے الیکشن کا بائیکاٹ جب جماعتیں سیاسی جماعتیں الیکشن کا بائیکاٹ کر سکتی ہیں عوام کیوں نہیں کر سکتی ہے عوام بھی تو بائیکاٹ کرے نا کہ ہم ان جتنے بھی واہ 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 سرور صاحب قسم سے دل خوش کی تھی واہ واہ زبردست آگے چلیں جی بہت بہترین جتنے بھی لوگ اس وقت حلقہ اقتدار میں تھے وہی لوگ اگر دوبارہ ریپیٹ ہو کے آئیں گے تو ان کی پالیسیز کو تو ہم نے دیکھ لیا ان کی پالیسیز کو جب ہم دیکھ چکے ہیں تو پھر دوبارہ کیا آزمانا بیسکلی حسینیت اور یزیدیت تھی کیا حسین نے کون سا پرچم لہرایا تھا کس وجہ سے اس نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ آج کے ہم وقت کے یزید کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں ان تمام سیاستدانوں کو مسترد کر دینا چاہیے عوام کو کہ کسی بھی طرح ان حکمرانوں کو جو پہلے سے آزمائے ہوئے ہیں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے ہمیں ہم ایک بالکل جو ہے نا جنازے اٹھانے والی قوم بن چکے ہیں آواز کب اٹھائیں گے جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے جب تک عوام آواز نہیں اٹھائے گی یہ حکمران تو لوٹتے رہیں گے یہ اشرافیہ کتنے خاندان ہیں کتنے لوگ ہیں یہ کیا ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے صرف یہی لوگ رہ گئے تو یہ سوچنا ہوگا عوام کو بھی کہ ہم ووٹ دیتے وقت اپنے حکمران چنتے ہوئے اچھے طریقے سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن کریں ہمیں پتا ہو کہ کس کے لیے ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں حاجی چندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں کی انہوں نے کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کب ہمارے لیے فیصلے کریں گے ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں پہلے پالیسی نہیں بناتے پہلے اپنے بزنس اسٹیبل کرتے ہیں اس کے بعد پالیسی بناتے ہیں جو ان کے لیے فیوریبل ہوتی ہے ایک چیز اور ایڈ کر لیں نا ایک اور ایڈ کر لیں کہ اپنے بزنس کے پہلے وہ لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ آنے تو دو پھر دیکھو ہم کیا کریں گے پھر وہ بعد میں ایک دم بم پھاٹتے ہیں ہاں وہ تو پچھلا والا کر کے چلا گیا ایسا ہے کہ نہیں تو پچھلے والے کون تھے یہی لوگ تھے آج اس پارٹی میں کل اس پارٹی میں پرسوں دوسرے پارٹی میں پھر تیسری پارٹی میں کوئی نئے لوگ ہیں تو بتائیں ان میں تو مجھے بتائیں شعور کس کو ہے یہ عوام کو دیکھنا ہوگا کہ جو سیاسی شعور رکھتا ہے جس کو پتا ہے کہ ملک میرا اس وقت کن کرائسس سے گزرا اور اس کے لیے حل کیا ہے دیکھیں غریب عوام کو پتا ہے آپ میرے جیسے بندے کو آپ جیسے بندے کو جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا بہت ساری چیزیں آپ نے بتائیں کہ کس طرح سے آپ کا دل کڑتا ہے آپ جو ہے نا وہ پین لے رہی ہیں عوام کا اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کن چیزوں کی کمی ہے جس طرح سے چندر صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس معدنی ذخائر اتنے سارے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا استعمال میں لا سکتے ہیں تو مجھے بتائیں کرے گا کون گوادر سے لے کے بدین تک اتنی بڑی ساحلی پٹی ہے آپ کے پاس لگائیں ونڈ پاور دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی ہے آپ کیوں امپورٹ کر رہے ہیں اتنا سارا آئل اور آپ اس سے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں پاکستان دنیا کا بہترین نہری نظام رکھنے والا ملک ہے آپ لگائیں سولر سسٹم پوری دنیا پورے پاکستان کے اندر نہری نظام کے اوپر سولر سسٹم لگائیں کیوں مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں اتنے بڑے موٹر ویز آپ نے بنایا موٹر ویز کے لیے زمینیں خریدی ہیں لگائیں برابر میں سولر سسٹم کیوں نہیں لگا رہے کون سی چیز روک رہی ہے اتنے بڑے ریکوڈک کی کانیں آپ کے پاس ہیں اتنی ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں اور پھر آپ جو ہے نا وہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو جب آپ بیکاری ہیں جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ تو اپنی شرطیں رکھیں گے وہ کیسے آپ کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے آپ چاہیں گے کہ اپنا مظاہرہ جو آپ کے گھر میں ماسی کام کرتی ہے کل کو وہ آپ کے برابر میں کھڑی ہو جائے تو جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی مس مینجمنٹ کو ختم نہیں کیا جائے گا اچھے حکمران وہ جو
ملک کے بارے میں سوچیں گے وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ آگے نہیں آئیں گے, وہ معاشیات والے جو لوگ ہیں وہ آگے نہیں آئیں گے, تو کس طرح سے ملک ترقی کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن ہے, اور یہ ایک اچھا موقع ہے عوام کو اویئرنیس دیں. ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ کے پروگرام سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کے لوگوں کو ووٹ دینا ہے, کیسے اپنے لیے حکمران چننے ہیں. یعنی کہ ہمیں, میں نے اور آپ نے مل کے ایسے بہت سارے اینکرز کو مل کے یعنی کہ اویئرنیس دینی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ بہت ہو گیا سرور صاحب, بہت ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ اویئرنیس دیں گے لوگوں کو تو لوگوں کو شعور ملے گا. یہ شعور نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کی بات کر دی اور آپ کے کردار کے اوپر کہیں سے جھلک بھی نظر نہ آئے, یہ باتیں نہیں ہیں. آپ کے کردار, مسلمان وہ نہیں ہے جس کی زبان صرف پرچار کرے, مسلمان کے کردار سے نظر آنا چاہیے کہ ہاں یار یہ چلتا پھرتا مسلمان, اس کا کردار ایسا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کا بھی کردار ایسا ہونا چاہیے. وہ کون سے بادشاہ تھے, وہ کون سے حکمران تھے, 22 لاکھ سے زائد مربع میل کے حکمران, جو کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بھوکا کتا بھی مر جائے تو اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں. آج کے حکمرانوں کے کانوں پہ جھوٹ اٹھتی ہے. کیا ان کو پتا ہے کہ ہماری سلطنت کے اندر جو لوگ بس رہے ہیں کیا وہ رات کو کھانا کھا کے سو رہے ہیں؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے. تو اس کی اویئرنیس عوام کو اس طرح سے, اور ابھی بھی نہیں سوچیں گے سروے صاحب, ابھی 76 سال میں ابھی بھی سوچیں گے. یہ سوچ کے میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے سوچیں ہم. میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک عوام نہیں بولے گی, عوام ان کے حکمرانوں کے جب تک گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈالے گی, یہ نہیں سوچیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری اسمبلی میں اچھے حکمران نہیں ہیں, اچھے لیڈران بھی ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کو آگے لانا چاہیے. ان کو بھی جو ہے نا وہ کسی بھی موروثی سیاست کی نظر نہیں کر دینا چاہیے. اور جن پارٹیوں نے موروثی سیاست کو ختم کرنے کی بات کی, انہوں نے پھر دیکھے کس طرح سے ڈکٹیٹرشپ اور کس طرح سے ہمارے ملک کو لوٹا, اور کس طرح سے آج اس نہج پہ پہنچا دیا کہ ہم لوگ جو ہے نا $1 ارب کے لیے دنیا کے مکرو جو ہے نا آگے کشکول پھیلا رہے ہیں. اور یہ حالات ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کے لیے ملک جا رہا ہے. یہ ملک پاکستان جس کے پاس اتنی زیادہ قدرتی طور پہ نعمتیں موجود ہے کہ ہم دنیا کو قرض دیا کرتے تھے 1970 تک, آج ہمارے یہ حالات ہو گئے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابھی سرور صدیقی صاحب میرے ساتھ صدیق صاحب موجود ہے, میرا دل کر رہا ہے یوں کروں پھوک مار اور آپ ہیپناٹائز ہو جائیں. مجھے لگ رہا ہے ہماری حکمران عوام کو پھوک مار کے ہیپناٹائز کر رہے ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ سرور صدیق صاحب موجود تھے, ماشاءاللہ بہترین اینالسٹ ہے. اچھا بات, مجھے ان کی ایک بات, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیا کشکول لے کے ہر وقت مانگتے رہیں گے. مولا علی کا قول ہے کہ جن کو مانگنے کی عادت ہو جائے وہ ہمیشہ بھکاری ہی رہتے ہیں, وہ کبھی بھی خود سے کچھ نہیں کر سکتے. نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, ایک زبردست بات کسی شخصیت نے مجھے یہ آگے فارورڈ کی, تو میرا دل کر رہا ہے آپ سے شیئر کروں. اس کے بعد چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آتے ہیں. بات کچھ اس طرح ہے کہ ہماری, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا, چلے میں آپ کو بتا دوں, بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ ہمارے جو ملک شہر ہے جو اس میں بڑا امن ہے. بادشاہ نے کہا میرے شہر میں بڑا امن ہے. وزیر سے گفتگو ہو رہی ہے کہ میرے دوسرے گاؤں, یہ گاؤں, میرے ارد گرد جتنے گاؤں بڑا امن ہے, تو مجھے بتاؤ لوگ میرے پاس آ نہیں رہے, پروٹوکول نہیں مل رہا. تو انہوں نے کہا بھئی, اس نے پھر مشورہ دیا وزیر صاحب نے, ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جو ادھر سے جو گاؤں والے ادھر آتے ہیں اور ادھر جو جاتے ہیں ان کو ایک تھپڑ لگایا جائے تاکہ وہ ایکٹیو ہو جائے, ان کو محسوس ہو کہ آپ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, اپروول دی انہوں نے, ٹھیک ہے جی ہو گیا. انہوں نے ایک اس کی سرحد پر, یعنی کہ جو ادھر سے گاؤں سے ادھر جاتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں پر وہ ہے نا گاڑیاں ادھر جاتی ہیں تو بنے ہوئے ٹنل وغیرہ بنے ہوئے, تو ادھر بھی بنا دیا انہوں نے. انہیں ایک تھپڑ لگانا شروع کر دیا. کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا, ایک تھپڑ سے کیا ہوتا ہے یار, گزرنا ہی ہے نا, تھپڑ کھاؤ نکلو. اب وہ دوبارہ وزیر صاحب کے پاس, پھر وہ بادشاہ نے کہا یار ابھی بھی کوئی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ایک کام کریں, 4 تھپڑ لگائیں. بولے اچھا. انہوں نے تھپڑوں میں اضافہ کر دیا, 4 تھپڑ لگانے شروع کر دیے. تو پھر آخرکار کچھ لوگ جمع ہوئے اور ان کے بعد وہ وزیر صاحب بڑے خوش, بادشاہ صاحب بڑے خوش. انہوں نے بولا جی عوام آ گئی ہے, اب عوام جو ہے وہ اب بادشاہ کو پروٹوکول کہ بھئی اچھا جی ملاقات کا ٹائم دے رہے ہیں, اچھا جی محسوس کرنا ہے کہ بھئی ہے کوئی یہاں پر بادشاہ ہے موجود. گئے اس کے پاس اور اپنی عرضی دی کہ سر آپ نے یہ جو ہے 4 تھپڑ لگانی ہے, ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے نا وہ بڑھا دیں تھپڑ لگانے والے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, تھپڑ لگانے والے بڑھا دیں تاکہ ہم ذرا جلدی گزریں, لائنیں بہت لمبی لگ گئی ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. جب ایسی عوام سوچے گی تو ایسی ہی حکمراں آپ کو ملیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہے, کون؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟
मैडम मैं गुजरात ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਨੀਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਭਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਏ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਲਗਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਪ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਭੱਟੋ ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦੀ 6 ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਲਾਏ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ हेलो एक करते ने आटा ये नहीं मिलता चीनी ये नहीं मिलती गंडे आलू ये नहीं मिलते किधर जाए बंदा जी 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 मैं सुन रही हूँ मेरे भाई, आप बात कीजिए, मैं सुन रही हूँ, आप आपकी लाइन नहीं काटी गई, आप बात कीजिए। अच्छा अच्छा हाँ हाँ बात करिए। वहाँ निगरान वजीर बाहर आमदे साले पेट्रोल इन्होंने ना कर रहा कि ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਚੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੇ बिल्कुल बिल्कुल मैं नदीम साहब आपकी बात सुन रही हूँ और वाकई में आम आवाम की जो तकलीफ है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। मैडम यकीन करो कि पकाने वास्ते हांडी शामी पैसे नहीं बचते खुदा की कसम किधर जाए बंदा 1000 रुपया दिहाड़ी मजदूरी जो भी अगले ने जी 800 ते 900 दिहाड़ी लानी है तो ला नहीं लानी जी चल रहा है किधर बंदा जाए ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਚੋਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੁਟੇਰੇ ਡਾਕੂ ਸਭ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਚੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਮਦੇ 2-250 ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਇਹਨੇ ਆਮਦੇ 1000-1200 ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 6-7000 ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ 20-25,000 ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੇਟ 6-700 ਤੋਂ ਲਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ 15-16 ਹੁਣ ਦੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਜਾਏ ਕਿ मुनीर भाई ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਵੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं आपकी सिर्फ आवाज़ यहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, मैं बड़ी बेबस हूँ यहाँ पर और ब्रेक लूँगी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर है। नदीम भाई मलीर से कॉल कर रहे थे, अपनी दिल की बात कर रहे थे। आम आवाम में तो मैं ज़रा दुखी हो जाती हूँ। इंसान जैसे हमारे साथ जो गेस्ट है चंजेब साहब, उन्होंने कहा कि जब एहसास ख़त्म हो जाए तो इंसान कुछ भी नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है। एहसास ज़रूर होना चाहिए हमें, और जब एहसास मर जाए तो इंसान बेहिस हो जाता है। हमें बेहिस नहीं होना, आवाज़ बनना है और हिम्मत करनी है। बेशक हम कहते हैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें, लेकिन जुल्म नहीं सह सकते। कहते हैं ना जुल्म का निज़ाम, और कुछ इस तरह मेरे जहन से बात निकल गई है, मौला अली का कॉल है, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो जुल्म का कानून हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो इतना आप हम पर ना, क्योंकि कोई किस कम हो तो हम एडजस्ट कर जाए। जैसे एक पता है ना, किसी का वालिद फौत हो जाए तो उसको सब्र आ जाता है कि हाँ दुनिया से चला गया, अब हमें बर्दाश्त करना है इन बच्चों को। लेकिन हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है। मैं कहती हूँ कितने मिनरल्स, हर चीज़ मौजूद है, पानी मौजूद है, लेकिन अच्छा टैलेंट मौजूद है, फिर हम क्यों मोहताज हों? क्यों? सवाल बनता है ना, इसका जवाब तो कोई दे हमें। हमारे साथ कॉलर है, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम और कहाँ से कॉल की? जो कुरैशी जिला मुजफ्फरगढ़। अच्छा जी मेरे प्यारे भाई, क्या पूछना है आपने, क्या बताना है, ये बताएं, दिल की आप बात बताएं, क्या कहना चाहते हैं? ये बुजुर्ग प्रोग्राम जान जी बुजुर्ग प्रोग्राम में जो 2000 महीना मिलता है, अच्छा वो नहीं मिलता। अच्छा ये इनका मुझे कुछ लफ्ज़ समझ में नहीं आ रही। कोई स्कीम का पूछ रहे मेरे ख्याल में।
ہاں اس میں پیسے مل رہے تھے، اب نہیں ملے. چلے ہم چلتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کی طرف. اور بالکل پہلے تو یہ ان کی بات کریں گے جو کال آئی تھی. آف کورس میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے چنزیب خان سواتی صاحب. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. سر بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ ہمیں احساس ختم ہو جائے تو فائدہ نہیں ہے. اب جیسے عوام آپ کو پتہ بلک رہی ہے کیونکہ جب بجلی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، پیٹرول کا بوجھ ڈالا جاتا ہے اور سیلری کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، بتائیں وہ کہاں جائے عوام؟ کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی سسٹم بنا کے آپ لوگ آگے آتے ہو نا، اس سے تو نہیں آتے. پہلے تو میں آپ کے جو صحافی صاحب بات کر رہے تھے جی جی ان کی بات کا ایک جواب دے دوں. سرور صاحب. جی سرور صاحب جی کہ یہاں اختیار والوں کے پاس اقتدار ہوتا ہے یا اقتدار والوں کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ یہ آپ بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ ایک نمبر چیز کو ختم کرنے کے لیے 2 نمبر چیز کا استعمال 2 نمبر طریقے سے کریں گے تو ملک کو نقصان ہوتا ہے. یہ تو ان کی بات کا جواب ہو گیا نا. یہاں کتنا مطلب وہ فیئر الیکشن ہوتے ہیں یا فیئر مطلب رستے دیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا ہے. عوام کا معیار بھی جو ہے، آج عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام میں خود بھی آتا ہوں، میری فیملی بھی آتی ہے. عوام کے پاس بھی کیا کردار کے لوگ چاہیے یا کاروبار کے لوگ چاہیے؟ عوام کو بھی کاروبار کے لوگ چاہیے. عوام کو بڑی گاڑی کے پیچھے بھاگنے کی عادت پڑ گئی ہے، بڑے بنگلے کے آگے کھڑے ہو کے چپڑاسیوں کی طرح عادت پڑ گئی ہے. صحیح. کردار والے لوگ جب تک اقتداروں میں رہیں، اقتدار کے ایوانوں میں رہیں، یہی ملک تھا، یہی مٹی تھی، سب کچھ تھا. اس میں کوئی شک. مگر وہ لوگ باری باری مارے کیوں گئے؟ آج گڑی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے، شہید رانی بے نظیر بھٹو ہے. شہید رانی بے نظیر بھٹو کا اتنا بڑا سانحہ ہوا تو اس کے بعد آپ کریڈٹ نہیں دیں گے آصف زرداری صاحب کو کہ جس نے کہا کہ نہیں پاکستان کھپے؟ یہ کراچی شہر ہے جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورے پاکستان کی ماں ہے. یہاں پہ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر رنگ و نسل کا شہری آباد ہے. تو جس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے، مطلب ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے ساتھ تصادم میں جائیں جس سے اس ملک کا مزید نقصان ہو، مگر ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک انصاف پہ مبنی معاشرہ ہو. جس طرح وہ میرے بزرگ ہیں نا، تو انہوں نے کہا جی ایوب خان کا دور اچھا تھا، بھٹو کا دور اچھا تھا. میرے بھائی پہلے تو یہ طے کر لیں کہ اس ملک کے اوپر اقتدار کا اختیار عوام کا ہے یا کسی ادارے کا ہے. کون سا ایسا ملک ہے مجھے بتا دیں. آپ سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش 71 میں، وہاں جنرل ارشاد نے ایک مارشل لا لگایا تھا، اس کے بعد آج تک کوئی مارشل لا وہاں لگائے؟ ہندوستان میں کوئی مارشل لا لگائے؟ نہیں نہیں. جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے، یہ عوام پر فیصلے چھوڑ دے. اور عوام کے پاس سب سے پتلی گردن جو ہوتی ہے نا، وہ سیاستدان کی ہوتی ہے. اور سیاستدان تو 5 سال کے بعد آپ کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے. اگر میں نے 5 سال آپ اپنے حلقے کا کام نہیں کیا ہے تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دو. ان کے پاس چوائس ہے. وہ جو 13-14 سال کے لیے آ جاتے ہیں ان کے سامنے کتنا بات کرتے ہیں آپ. یہاں حق کی بات کر کے تو آپ گھر نہیں جا سکتے، حق کی بات کر کے آپ گھر میں رہ نہیں سکتے. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح. تو باتیں تو یہ بھی حقیقت پہ مبنی ہے نا. کتنا ایک سچ ہم بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن انسان مر جاتا ہے. سچ کہنا بہت مشکل ہے، سچ کہنے سے سر جاتا ہے. بالکل یہاں ہر آدمی کو تو اپنے سر کی فکر پڑی ہوئی ہے. بالکل ایسے. مہنگائی ہے کس کے لیے نہیں ہے؟ سب کے لیے ہے. مگر مہنگائی کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے. اس 2% مرات یافتہ طبقہ جو اس ملک کو لوٹ کر بن گیا ہے، آج اس ملک کو اس مرات یافتہ طبقے کی آنے والی نسلوں نے بھی اگر ملک میں رہنا ہے تو اس کو قربانی دینی پڑے گی. 98% پسا ہوا ایک دیہڑی دار آدمی، ایک مزدور آدمی، ایک ترخان آدمی، ایک موچی آدمی، ایک نائی آدمی جو ہے وہ کس بات کی قربانی دے؟ اس نے یہ اربوں ڈالر قرضہ لے کے تھوڑی کھایا ہے. جنہوں نے کھایا، جس کے پیٹ میں جتنا ہے وہ سب کو پتا ہے. بالکل صحیح. مگر وہ سیاستدان کا پیٹ جو ہے نا وہ سب کو نظر آتا ہے. مگر اس سے جو بڑے پیٹ ہیں ان بڑوں کی نہ کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ بات کر کے گھر جا سکتا ہے. یہ سب کو پتا ہے. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر صاحب علی بھائی، KECHS سے رہنما پیپلز پارٹی. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. بھائی یہ مہنگائی کا جن باہر آ گیا ہے، اب کیا کرنا ہے علی بھائی یہ بتائیے.
ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। अभी देखें पेट्रोल भी बढ़ गया और ये बोतल के जिन जो आपने सही बोला, बोतल के जिन नहीं है, ये तो जिन भूत परी सभी आ गए बाहर। बहुत सही। मुश्किल हो गया है। यू आर रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी, तो कोई ना कोई आप लोगों की पार्टी ने कुछ फेडरल हुकूमत के साथ, तो माशाल्लाह निगरान हुकूमत आ गई, तो कुछ जाते जाते जिस हुकूमत ने बम बड़े बड़े गिराए बारूद, आप क्या कहते हैं कि आप इस चीज को एडमिट करते हैं या आपको डिनाई करते हैं? थोड़ा ये तो पता चले मुझे। नहीं, बिलावल साहब तो गए थे, अभी देखे पूरे हर जगह घूम फिर के आए वो, और वो यही बात करके आए कि अब करना क्या है। असल में यही खेलना है, चोर चोर खेलना है या फिर इस मसले का हल करना है। वो इसी तरह से हर तरफ मीटिंग करके आए कि अब करना क्या है। अच्छा, ये बड़ा पिंच वाला सवाल है। सॉरी टू से अली भाई, आप कह रहे हैं अभी उन्होंने कहा है कि पूछा है कि अभी करना क्या है, लेकिन पीडीएम तो इज अ यूनिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, एक पीडीएम है, तो विदाउट एनी आपस में मशवरे के बिना ही ये डिसीजन ले लिया था क्या? ऐसा हुआ है क्या? डिसीजन सबको बिठा के लिया है ना। देखें, या तो ये बोल रहे हैं कि या तो हम ये खेलते रहे चोर चोर। अभी उन्होंने बोला था ना कि हमें फिर जो है मरियम को और मुझे भी जेल में जाना पड़ेगा। ये फैसिलिटी तो बहुत बड़ी है, इनको अभी अवेल करनी पड़ेगी। असल में ये हमें, जैसे हमने पाकिस्तान की टीम को भेजा है, अभी इंडिया भेज रहे हैं क्रिकेट के लिए, इसी तरह हमें बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। इंडिया से भी अपना ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, वहाँ से सवारती भी और तजारती भी, ये डोर जो हमें खोलना पड़ेगा। हमने रशिया को खटका के देख लिया, खटका के क्या मिला आपको? वहां से खारिज का तेल ही मिल गया ना। हाँ, अच्छा, नहीं, मैंने देखा बिलावल साहब नाराज हुए इस बारे में, और उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई, वो इस चीज पर अगेंस्ट में है। उनको मैंने उनके वीडियोस वगैरह नाराजगी देखें, बात तो नाराजगी से कुछ नहीं होगा। जैसे मरियम ने ही बोला था ना कि मुझे आंसू निकल आते हैं। देखें, आंसू तो अब आवाम के निकल आए। अब जो बेचारा पेट्रोल मोटरसाइकिल में या गाड़ी में, जैसे हम भी गाड़ी में डलवाते हैं, ऑफ कोर्स 4,000 5,000 रुपए का डलवाओ तो गाड़ी का कांटा जो है सोता है, सो के उठता है बस वो। तो ये बहुत मुश्किल हो कांटे को आगे कर लिया करे ना, दिल तसल्ली पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, अल्लाह ही खैर करे। तो अभी देखे ना, चलो पेट्रोल तो अलग चीज है, दूध है, सब्जी है, बहुत मुश्किल है। चले जी, बहुत शुक्रिया। जी, कुछ कहना चाह रहे जी अली भाई? बोलिए। मतलब यही है कि अब ये चोट वाला जो है ना, जिंगल जो छोड़े हैं, अब जो है ना इसको बोल्ड स्टेप लें, सबको मिला के बिठा के ना देखेंगे करना। अब सोचे उन्होंने करना क्या है, या तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे दूर दूर तक उड़ान नजर आ रही है डॉलर की ऊपर। मुझे लग रहा है जब नई हुकूमत आएगी तो 300 पे लगाएगी ठप्पा, और ऐसा लग रहा है मुझे। सबसे बढ़कर बात ये होगी कि इन सबको सोचना पड़ेगा जी, हम सबको सोचना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जो लीडर हैं, इनको गंदा कौन कर रहा है? इतनी महंगाई हो कैसे रही है? ये यहाँ पे ये अवाम को, लीडरों को गंदा करके कौन आना चाह रहा है? ये भी बड़ा सही सवाल है ना यार। अली भाई, एक बात सुनिए, जो महंगाई की बात आप कर रहे हैं, और जब भी होता है ऑफ कोर्स महंगाई, जो कर्जा है हमारे मुल्क पर इतना ज्यादा जो सूद की सूरत में है, आप देखें कि वो बेसिकली भुगत तो आवाम ही रही है ना। आप टैक्स की सूरत में उनके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल की सूरत में, या किसी भी सूरत में उनको दंड लगा रहे हैं, तो आवाम ही पिस रही है। जबकि डिसीजन पावर तो आवाम नहीं है, जस्ट ओनली यूज फॉर थम, यानी कि वोट वगैरह के अलावा तो आवाम किसी काम में है ही नहीं ना। देखा जाए तो किसी भी पार्टी के किसी काम की नहीं है, उनके लिए कुछ बेहतर है ही नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा रूल हो कैसा रहा है कि अब आपके जो लीडर हैं इनको गंदा करा जा रहा है, आपकी गैस खत्म की जा रही है, पेट्रोल खत्म किया जा रहा है, सब कुछ जो खत्म कर दिया। अब यही तो सबने सोचना है कि हमें कौन गंदा कर रहा है। यहाँ तक तो अब तो ये कि अब देखें, अब बड़ी सरकार को भी गंदा उनकी बात आ जाती है, तो इस तरह पाकिस्तान का नाम गंदा हो रहा है ना, कि पाकिस्तान में तो बांग्लादेश आगे चला गया, लोग अफगानिस्तान की हमें मिसालें दे रहे हैं, अफगानिस्तान दूर से आगे जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया। पीर साहब अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को गंदा कौन कर रहा है। तो ऑफ कोर्स आप जरा निजी चैनल जरा अपने बराबर वाले हिंदुस्तान से उठा के देखें, तो वो इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ों से हमें पॉइंटेड कर रहे होते हैं हर सूरत में कि आप लोग ऐसे हो, बस मांगते रहते हो, आपकी तो रुपए की कीमत नहीं है। ज़रा आप उनका टीवी ऑन करके देखें, उनके वीडियो सोशल मीडिया पे भी देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो हमारे कितने एग्रेसिव होके हमें पॉइंटेड करते हैं। मूवी के ऊपर भी उन्होंने इतना एग्रेसिव हुए। तो मैं ये सोचूंगी कि अगर पाकिस्तान नहीं स्टैंड ओवर हुआ तो बहुत बुरे हालात भी हो सकते हैं। जी चंदेब साहब क्या कहते हैं? पाकिस्तान इस वक्त जिस कंडीशन में मौजूद है,
بے شک آپ عوام پر بیچارے عوام یہ کہوں گی کہ 70% دے دے گی, بیچارے کیا کرے, کھائیں گے, آپ کو پتہ ہے کھائیں گے بھی, پیئیں گے بھی, رہنا بھی ہے. لیکن ایک بات بتائیں, کیا پاکستان آگے آنے والے دور میں, چنزیب صاحب بہت امپورٹنٹ بات, یہ انڈوز ہو جائے گی, ریکارڈ ہو جائے گی, تو اسی لیے میں چاہوں گی اس کو ذرا آپ اچھے طریقے سے اس کا آنسر دیں. آنے والی حکومت کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کو دلدل سے نکال دے گی, عوام کو دلدل سے نکال دے گی تو پاکستان آف کورس نظر آئے گا, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بحیثیت مسلمان جو ہے اللہ کی ذات سے نا امیدی کفر ہے, اور حالات اس سے بھی اگر زیادہ بھی برے ہوں جی اور قوم کے حکمران یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے, تو یہ نکل آئے گا. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اس وقت آپ کا سی پیک کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, جی ریکوڈکس کے جو آپ کے معاہدے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. صرف مداخلتیں ختم ہو جائیں, ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے کام کرے اور فیصلہ عوام کو کرنے دے. عوام جس کو لانا چاہے عوام لے آئے. عوام کو پتا ہو کہ میں نے ووٹ ڈالے تھے 10 تو 10 ہی نکلے ہیں, یہ 20 جنہوں نے ڈالے ہیں جی یہ رستے بند ہو جائے نا. 18 میں لانے والوں نے تو جو ہے وہ کپتان کو جو ہے بڑا ہیرو بنا کے لے آئے تھے نا. تو پھر مقصد یہ کہ جب تک آپ کوئی بھی سیولائز ملک چلے جائیں, آپ مطلب کسی بھی ایسی کنٹری میں چلے جائیں جہاں پر احساس پہ مبنی معاشرہ ہوتا ہے, وہاں لوگوں کی رائے کا پہلے احترام کیا جاتا ہے. جب وہ لوگوں کی رائے کا احترام ہوتا ہے تو آٹومیٹک آپ کے لیے حکمران اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے خول سے باہر نکلنا ہوگا. حاجی چنزیب کو اپنا گھر عزیز ہے یا پورا پاکستان عزیز ہے؟ اگر حاجی چنزیب کو پورا پاکستان عزیز ہے تو پاکستان کے اندر ہی تو حاجی صاحب کا گھر ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک بہتر سمت کی طرف جائے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, نو انٹرپشن ہو, بالکل فیئر ہو, بالکل یہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے نا, یہ بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. جو فیصلہ عوام کرے, عوام کی رائے کے پیچھے آپ 10 سال چل کے دیکھ لیں, اگر یہ ملک اسلامی ممالک 57 اسلامی ممالک ہیں, ان 57 اسلامی ممالکوں کی سربراہی کرنے والا یہ ملک ہوگا. جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں امت مسلمہ خانہ خدا میں اور شالامار باغ میں بیٹھ کر اپنے فیصلے کرتی تھی, ایک وقت آئے گا کہ پاکستان جو ہے امت مسلمہ کا وہ واحد ملک ہوگا کہ جو امت مسلمہ کے فیصلے کرے گا. آپ ایٹمی قوت ہیں, آپ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے, آپ کے پاس دنیا کے بہترین مائنڈ ہیں, دماغ ہیں. دیکھیں یہ 5-6 سالوں میں آپ کا جو کریٹو مائنڈ بچہ تھا وہ سب باہر چلا گیا ہے. بالکل صحیح, بالکل لوگ باہر جا رہے ہیں. یہ بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے ڈکیتیاں ہیں, یہ بے روزگاری ہے. ایک پڑھا لکھا بچہ ہے, ماں باپ نے ساری زندگی اس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کر دی ہے, بیٹی ہے بیٹا ہے, جاب کے لیے جاتا ہے, جاب نہیں ملتی, پرائیویٹ جاب ملتی ہے 20,000-25,000 روپے کی. 20-25,000 روپے میں ایک آدمی کا گزارا کیسے ہو؟ نہیں ہو. ہمارے ساتھ حیدرآباد سے رفیق صاحب موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. میڈم کیسے ہیں میرے بھائی, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہن. میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ پروگرام بھائی صاحب بتا رہے ہیں بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے. تو یہ ہمارے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ہم بھی بچوں کے بارے میں تھوڑی باتیں کر سکتے ہیں تمہارے سے. ہاں کیجئے میرے بھائی, آپ ہی کا پروگرام ہے گڈ مارننگ وتھ سبھی, بولیے, حکم کیجئے. اوکے, مہربانی, بڑی مہربانی. میڈم بچوں کے بارے میں ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو یہ بھی آپ بیان کرو کہ غریب اور امیر ایک جیسے ہوئے. ٹھیک ہے. ہمارے جو ادھر کے وڈیرے ہیں, وڈیروں کو جاب صحیح ملتی ہے, وڈیروں کو سیٹ صحیح ملتی ہے, غریبوں کا بھی اتنا حق ہے. ایسا کرو, کوئی ایسا پروگرام بناؤ, ایسا حکومت میں کرو کہ غریب کا بھی اتنا حق ہے جتنا وڈیروں کے اور چلیے مرتوں کے اور آفیسروں کے ہیں. بالکل صحیح. ہمارے باپ دادے جو تھے نا, بڑے بزرگ, سب ان لوگوں کو ووٹ دے کے بھٹو کر کے سارے مر گئے. ہمارے کو آج تک بھٹے حکومت میں کچھ بھی نہیں ملا ہے, 1 روپیہ بھی نہیں ملا ہے نا. اچھا, کیونکہ ووٹ بھی ابھی بھی حکومت جو ہے نا ہماری ادھر ہے سندھ میں جو ہے نا ان کی ہے, بھٹو حکومت ہے. اچھا, آپ لوگوں کو آگے, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ تعلیم ہر چیز برابر ہونی چاہیے,
जी जी, इस भाई साहब को हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है। अच्छा पहले ये बताएं रफीक साहब, आपके इलाके में स्कूल है? स्कूल है, जबकि इंटर पास करके बैठे हैं बच्चे, हर चीज है हमारे पास, सब कुछ बना हुआ है, फिर भी हम लोग जो है ना थोड़ा परेशान है, क्योंकि हम आगे जाके हम ये डर रहे हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन मिलेगी यूनिवर्सिटियों में या नहीं मिलेगी। ये करो, ऐसा बयान करो कि गरीब होगा। और नहीं, आप परेशान ना हो रफीक भाई, जब आपके देखिए आपके इलाके में स्कूल है, हॉस्पिटल भी होगा, जब आपके बच्चे ने तालीम हासिल कर ली है तो अब दिल बर्दाश्ता ना हो, हिम्मत करें और जरूर उनको आगे भी जगह मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी पार्टी में, एक बात बताऊं, कभी भी किसी को आगे आने से रोकते नहीं है। अगर उसके अंदर टैलेंट है, जैसे चंदेब साहब ने कहा टैलेंट है, आप कैपेबल हैं आगे, मतलब आगे आपके अंदर एक टैलेंट, उर्दू में हुनर है आपके अंदर, आप टेंशन ना लें, आप अपने दिल को पहले ही ना छोटा करें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया रफीक साहब, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपके बहुत आसानियां पैदा करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा चंदेब साहब, अक्सर क्लासिफिकेशन बहुत है, क्लासिफिकेशन हम लोग तबकों में डिवाइड है, जैसे प्रो बड़े हैं तो मतलब हमारी एजुकेशन में भी देखा जाए, स्कूल गवर्नमेंट एजुकेशन अलग है, जिसकी वजह से हमारे माइंड सेट हो गए कि ये बड़ा बंदा है, हम छोटे बंदे, ये हम इसमें भी बड़ा डिवाइड है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, कुदरत का एक निज़ाम है जी। एक मुल्क में एक ही बादशाह होता है, अगर हर आदमी बादशाह हो तो हुक्मरानी कैसे चले? बिल्कुल सही है। अल्लाह तबारक व तआला ने खवास और आम ये अज़ल से अब तक बना के रखने हैं। अब अल्लाह की जो मखलूक होती है उसके ऊपर रहम करने वाला, वो कहते हैं कि कुफर की हुकूमत रह सकती है अगर वो इंसाफ पे मबनी हो, जुल्म की हुकूमत नहीं रह सकती, चाहे वो मतलब देखें हम जिनके मानने वाले, मैं तो बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूं ना कि यजीद ने तो हाथ मांगा था बैत के लिए, हुसैन ने सर क्यों दे दिया? बिल्कुल सही। उसने अपने नाना के दीन को बचाना था और इस जमीन पर यह साबित करना था कि हक का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर हक महशर से हशर तक, हशर से लेके पूरी दुनिया कायनात तक सच और हक जो होता है वो सदा एक फूल की तरह खिला हुआ होता है। आज लोग हुसैन को याद करते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, मेरे नबी को सिर्फ मुसलमान कलमा, क्योंकि रब्बुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर मेरे नबी को भेजा गया और पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना दी गई वाक़या करबला को। तो हम उनके उम्मती हैं, हम उनके मानने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माशरा ठीक हो तो फिर हर चीज़ अपने घर से ठीक की जाती है। हर चीज़ जो है ना, हर आदमी के करीब उसका अपना गिरबान है, हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। जिस आदमी के पास जो इख्तियार है उस इख्तियार का इस्तेमाल सही हो तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में कोई कमी नहीं है। ये मुल्क बड़ा बेहतरीन मुल्क है, सर्ज़ो शादाब मुल्क है। आप इन मतलब KPK की तरफ चले जाएं, पंजाब की तरफ जाएं, बलूचिस्तान की तरफ जाएं, दुनिया की मादनियात हमारे पास हैं, दुनिया की मादनियात हमारे पास हैं। हमें फैसलों का इख्तियार होना चाहिए। हमारे पास अगर इक़्तिदार है तो उस इक़्तिदार अगर आवाम ने दिया हुआ है तो फिर हमें उन फैसलों का इख्तियार भी होना चाहिए। जो साहिब इक़्तिदार लोग होते हैं और जो साहिब इख्तियार लोग होते हैं, साहिब इख्तियार लोगों को इक़्तिदार उनको मुंतकिल करना चाहिए जिनको अवाम चाहती है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इक़्तिदार तो दिया जाता है, लेकिन वो शेर याद आ रहा है, एक ठोकरे मार कर महफिल से उठाते हैं वो हमें, और एक पाँव से दामन भी दबा रखा है। यानी कि सब कुछ तो दे दिया, चंदेब साहब हंस रहे, तो वो फिर लेकिन पीछे कठपुतली हुकूमत कोई और होती है, चलाने वाली कोई होती है, फ्रंट पे चेहरा कोई और रहता है, अंदर की बात हम खमियाजा भी भुगत रहे हैं। और कौन भुगतता है? आप लोग थोड़ी आवाम भुगत रही होती है। आप मैंने आपसे कहा है ना कि मेरे बच्चे मजदूर हैं, मेरे बच्चे अपनी मजदूरी करते हैं, वो अच्छी तालीम उन्होंने हासिल कर ली है। हमारे पास वो मौके थे मगर हमारे पास उस वक़्त वो वसाइल नहीं थे, मगर उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी चाहता है कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, जी जी बिल्कुल, तो फिर हमें अपने नौजवान देखे। आपके मुल्क में इस वक्त
جو آبادی ہے 24 کروڑ اس میں 65% جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں. نوجوان کی تربیت گھر میں بھی نہیں رہی, نوجوان کی تربیت اسکول میں بھی نہیں رہی, استاد شاگرد کا رشتہ ختم ہو گیا, باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا, ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر آدمی صبح سے شام تک جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کرائم بڑھ گیا. کرائم مطلب جو آدمی کرائم کرنے جاتا ہے چنجیب اب تو چنجیب صاحب اتنی وہ ہو گئی ہے, کانفیڈنس ہو گیا ہے, پیزا ہٹ ہو یا کوئی بھی شاپ ہو, میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں. چوریاں ہو رہی ہیں. کیا ایک تو وہ جو آدمی لوٹنے جا رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے کہ میں پکڑا گیا مارا جاؤں گا. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. نہیں واقعی میں. تو جب آپ معاشرے کو انصاف پہ مبنی تقسیم کریں گے, میں یہاں مولا علی کا ایک واقعہ ہے وہ میں آپ کی جو ہے وہ سامعین کی لیے, اقتدار کیا چیز ہوتی ہے. مولا علی سے کسی نے عرض کی کہ علی کوئی ایسا انسان جو دیانتدار ایماندار ہو, تو مولا علی نے فرمایا کہ عمر. تو اس شخص نے پھر سوال کیا کہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ عمر فاروق کو ملنے کے لیے گیا, وہ اس وقت خلیفہ وقت تھے عشاء کے بعد, تو وہ حکومتی امور میں مصروف تھے, کچھ لکھ رہے تھے اور چراغ جل رہا تھا. تو جب میں اندر گیا سلام کے بعد جو ہے عمر نے مجھ سے پوچھا کہ علی خیریت سے آئے ہو, حکومت کے کسی کام سے آئے ہو یا ذاتی ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں, میں اپنے ذاتی کسی کام سے آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے وہ دیا بجھا دیا. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ دیا بجھا دیا, اندھیرا ہو گیا. تو عمر فاروق نے کہا کہ یہ دیا جو ہے یہ حکومت کا ہے. اللہ اکبر. انصاف. اور آپ کی اور میری ملاقات جو ہے وہ دوستی ہے, تعلق ہے. تو یہ ذاتی ملاقات میں حکومت کا یہ تیل خرچ نہیں ہونا چاہیے. آج آپ ان ممالک کو دیکھ لیں, جاپان دیکھ لیں, وہ سیولائز ممالک دیکھ لیں جہاں پر ایک جانور کی جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری اگلے لوگ اٹھاتے ہیں. ہم اپنا معاشرہ بہتر تشکیل کیوں نہیں دے سکے کہ ہم راہ سے بھٹک گئے ہیں. ہم راہ سے بھٹک گئے ہیں. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں. کیا میرا قائد اپنے ساتھ اپنے اثاثے بھی لے کر گیا یا ملک کو دے کر گیا؟ وہ ملک کو دے کر گیا. طارق عزیز صاحب جیسے مرحوم اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, یہ آپ کے پروگراموں کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے, وہ سارا کچھ اس ملک کو دے کر چلے گئے ہیں. تو اصل میں اس مٹی کا بیٹا تو وہی ہے کہ جو اس مٹی کو کچھ دے کر جائے گا, اور جو اس مٹی کو لوٹ کر جائے گا اس کے اوپر سونے کے محلات بنا لے, ہیرے جواہرات کا مالک ہو جائے. اس مٹی کے اندر جس وقت جائے گا اس مٹی کو حساب دینا ہے. اس کے اوپر آکڑ کر چلنے والے, تکبر میں چلنے والے لوگ جو ہیں وہ یزید, فرعون, نمرود, شداد تو کہلا سکتے ہیں, وہ رحمان کے بندے نہیں کہلا سکتے. وہ موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم, اسماعیل اور آل محمد اور محمد نہیں کہلائے جا سکتے. انصاف پہ مبنی جو ہے وہ معاشرہ جو ہے اس میں ہر آدمی اپنا رول ادا کرے, اور پاکستان انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آخر میں لے کے ختم کر دی بات کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہو سکتا جو ایسے کام کرے جس سے ہماری انسانیت مر جائے. یہاں پر میں پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹ کرتے ہوئے چنجیب خان سواتی صاحب کا بہت شکریہ کرتی ہوں جنہوں نے گڈ مارننگ وتھ سبھی کو جوائن کیا اور بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو کی اور لوگوں کے جوابات بھی دیے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.